Assalamu alaikum. Students, how are you? Well, I'm fine. Thank you. In the last sitting, we were talking about a breakthrough in mass communication, which came with this printing technology. Well, a printing press, as it was invented by the Gutenberg in the 15th century, in the middle of the 15th century. Mankind was known to printing quite some time before the printing press was invented. Chinese, they did know about the printing, block printing. In that period, we have traces from the history of communication, that people in China were having something printed as block prints. In fact, they had a book. And do you remember the name of the book? Yes, some of you do. We did talk about this in the last session. It's very important to remember the name of the book. Perhaps this is the oldest book in this style which is available, Diamond Sutra. And what is the topic of the book? Yes, come on. Yes, it is about the Buddhist scripture. As we were talking, when the printing started and the paper was available, some kind of paper, not the paper like today we find, a very fine paper we find today, but in olden days, what type of paper it was? When the paper was available and printing sense was there, people started producing books. Before that, we only had handwritten books. People would write with their hands, as we were talking, since it was the church which was dominating over the society before this scientific revolution or in the Middle Ages. It were the people working with the church, clerics, who would have this assignment to write with their hand instructions, religious instructions. And that is also true about most religions. In Buddhism, all what they wanted to tell to the people through a book or say broadsheets, we will talk about broadsheets, the pamphlets or letters, they would write it with their hands, make copies with their hands, a laborious work. Will take them months, maybe years, to produce some volume of certain books. But when came the block printing, obviously, the task of producing books was made rather relatively easier. The block printing continued in part of China and part of Europe later on for almost 300 years before this great goldsmith we know as Gutenberg, a German. He was able to invent a printing press. You see, the printing was known to mankind in the form of blocks, but to have a printing press was a little different thing. It was somewhere in 1443 when he was successful in having a printing press. We will show you when we will come in detail on this invention sometime. We will show you the first printing press in the world. We do have the images of that printing press. And since then, the printing of books started. And what revolution it brought? Very interestingly, as the book of History and Communication says, the number of books produced almost 1,000 years before this printing press was invented was almost the same number of books which were produced in just 50 years after the invention of printing press. That is to get one idea about the pace of producing books. And it also shows the zeal, the passion of people to communicate to others, as if they were just waiting for this some sort of a breakthrough in print technology. Once this breakthrough was available, there was
no limit to communicate by writing books, by printing books, and from one distance area to some other distance part of the world. In fact, it first helped the Europeans because they were already doing some work on other than religious matters. The scientists, economists were there, and the people who were interested in having improvement in the political systems, they were there. The thought was there. But there was no means of communication available. As we were talking in the first sitting, had there not been communication, we were not known through communication, the world would have been very different. It is because of this communication that is available to us, and we now consciously know what this communication is, that the world has got closer in its thinking, in its exchange of views, in providing information from one person to another person, from one society to another society, from one continent to another continent. The world has really got closer because of communication. And in the sense of mass communication, it is a step further. So we're talking about books. The books continued to be printed something like 200 years after this printing press was available. And printing presses were then there in France, from Germany, from London, and in Spain, parts of Spain, and in Egypt. China was already having this printing technology available to them, and then the printing press was also there. So the most part of the civilizations at that part of the history, they in fact knew what this printing technology is. Paper was already available by that time. So there was no dearth of having paper. You only need to have a printing technology. Now that was available. So it is just a recap of what we were talking last time. And from there, from books, for 200 years, people and scholars continue to print books on matters, on subjects other than religion. And it is here we created a distinction that it was a secular work, as we did talk in the last sitting. Secular, in this sense, means talking something other than religion. So that you should not be misguided by what the debate goes on all the time in the papers, in the media, that secularism is taken as something anti-religion. When this was introduced some few centuries ago at the time of this printing breakthrough, it did not mean against religion. But church was dominating in the European society at that time. It has a power over there, it has its hegemony. Hegemony means it has its own control. It enjoyed over the society in guiding the people. And in fact, it was almost ruling over the people in the sense of directions, instructions, rules, regulations, and dominated also on the states, governments. It has a complete hegemony there in the name of religion, Christianity. But when printing started, when the printing facility was available, people started airing their different thought. For instance, talking about the trade, talking about traveling, telling people your views on politics, talking about civilian rights and all other matters. Those were not against religion, but they were other than religion. Before this, mostly religious books were available. Books were produced, and it is true about all the religions, as we were talking about Islam. When Islam came and Islam propagated, no printing process was available. The earlier Quranic versions are handwritten, and the people who in fact have a copy of those handwritten scripts, they enjoy a unique pride
rightly. But as in the Europe, all it happened in the Europe, the church was the dominating force, and people were more known about the religious thoughts, religious instructions, and all those things. They thought that the books means something concerning religion. But when this printing technology was available, people started talking, as we said, on other matters. And within years, as you can guess, the early 50 years of printing technology available, so many books were available. Obviously, people found an interest in talking on other than religious matters. That was one reason. The books became very popular. Books writing on trade, they become very popular. Books writing on politics and human rights and the growth of societies, they got very popular. And that showed that there was a room to talk on matters other than religion. A secular feeling, it was given a name, a secular feeling, talking other than religion. But mind you, it was not talking against religion. No book, in fact, is available where the people wrote against religion when they started writing on other than religious matters. So it was the beginning of a new era, I would say. The whole landscape was different in the sense of communication. 200 years, people continued producing books on different topics. And since it's quite a time, in the meantime, something concerning with this print communication also emerged, like the rules of publication. Different states thought that this publication, which is now getting at a very high pace, should be controlled under some rules. For instance, people should not hurt others by writing something very personal, not from one society to another society. So it was obvious rules of publications. In different societies, in different countries, they were different. And in the meantime, the media also created a code of ethics. The code of ethics, in fact, came into being as books were available in high number after this printing technology was made known to most part of the world. 200 years. I'm emphasizing this 200 years because for 200 years, people only thought about books. Whenever they were talking about communicating to other people, the scientists, the scholars, they always thought that it's a book. मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जो सियासी निज़ाम है वो इस तरह का होना चाहिए. तो मेरे ज़हन में जो ख्याल आ रहा है वो ये है कि मुझे किताब लिखनी चाहिए. एक साइंसदान है, उसने ये सोचा कि ये जो ज़मीन है ये सूरज के गिर्द एक मखसूस दायरे में घूमती है. अब उसने सोचा कि मुझे इसके ऊपर लोगों को कम्युनिकेट करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किताब लिखनी चाहिए. फ्रॉम 1450 तकरीबन ये वो टाइम है जब प्रिंटिंग प्रेस जो था वो इजाद हुआ और उसके बाद दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे भी आया. उस वक्त से लेके कोई 1620 तक, इस दौरान शेडेड सा एरिया है ये वाला, किताबें जो थी वो लिखती रही, लोग लिखते रहे और इस तरह वो प्रिंट मीडिया के थ्रू कम्युनिकेट करते रहे. किताब लिखी गई, उसके ऊपर लोगों ने और रिव्यूज़ दिए, फिर दूसरे एक डिस्टेंस एरिया पे जब वो किताब गई वहाँ पे साइंटिस्ट ने पढ़ी, स्कॉलर्स ने पढ़ी, उन्होंने उसमें अपनी ओपिनियन दी, तो किताब का वॉल्यूम बढ़ता गया, फिर रिड्यूस होता गया, फिर उसमें से जो बिल्कुल निचोड़ निकला सारी डिबेट का वो अगेन एक किताबी शक्ल में सामने आया. तो ये सिलसिला चलता रहा. जैसा कि हमने कहा कि कोई चीज़ स्टैटिक नहीं है दुनिया में, वो है ना कि सबातिक तगैर को है ज़माने में, तो इसमें भी एक तगैर आया. चेंज वाज इनएविटेबल. आफ्टर दिस 150 to 200 years of publication of books, there was a change
in the thinking process. چینج کیا تھا؟ آپ بھی سوچیے. یس، چینج یہ آیا کہ کیوں نہ کوئی کتاب تو ایک دفعہ چھپ جاتی، اس کے بعد وہ اس کتاب کی شکل میں رہتی ہے جب تک کہ کوئی اس کے اوپر کوئی اور آدمی اپنا ریویو نہ لکھے، یا اس کے اوپر کوئی اور ویوز نہ آ جائیں، کوئی اس میں کوئی چیز ایڈ ہو جائے، کوئی اس کے اوپر لوگ کرٹیسزم اور طرح سے کر دیں، پھر ایک نئی کتاب جو ہے وہ جنم لیتی ہے، اور پھر ایک نئی کتاب جو ہے چھپتی، پہلی کتاب جو ہے وہاں پہ رہتی. یہ سلسلہ تھا. اس سلسلے نے ایک دوسری شکل اختیار کی. کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ تو ایک کتاب چھپنے کے بعد آپ نے پڑھی، سمجھا، اس کو پھر شیلف میں رکھ دیا. کچھ اب پرنٹنگ ٹیکنالوجی کا اور پرنٹ میڈیم کا کچھ ایسا فائدہ ڈھونڈا جائے کہ کوئی کام بار بار ہو. یہ آج سوچنا تو بہت آسان ہے، آپ بہت آرام سے سوچ سکتے ہیں. آج آپ ہر روز اخبار پڑھ لیتے ہیں، آپ کے لیے آج یہ سوچنا بہت آسان ہے. مگر آج سے 300 سال پہلے جب پرنٹنگ نئی نئی آئی تھی اور کتابوں کا دور تھا، اس وقت کسی کے ذہن میں یہ خیال آنا کہ یار کچھ ایسا پرنٹنگ کا سسٹم ہو، پرنٹنگ کمیونیکیشن اس قسم کا ہو اور میس لیول پہ ہو کہ وہ بار بار ایک چیز جو ہے اس کا اظہار ہو اور جلدی سے ہو. کتاب تو چھپنے میں، لکھنے میں بہت ٹائم لیتی. اس طرح کی فیلنگ نے ایک شکل اختیار کی جس کو ہم ریگولر پبلیکیشن کا، جس کو ہم اس انداز میں سمجھتے ہیں. آپ یوں سمجھیے کہ جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخبارات کی شکل میں. اس وقت تو یہ تصور ایسا نہیں تھا جیسا آج اخبارات کے، مگر یہ تھا کہ کوئی چیز اس طرح سے پرنٹ کی جائے کہ فوراً بعد پھر یعنی اگلے دن پھر اس کو پھر پرنٹ کیا جائے، کیونکہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی اب ایڈوانس ہو چکی تھی. آبویسلی جب 200 سال پہلے پرنٹنگ پریس بنا اور تو 200 سال گزر گئے تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئیں. اس کے اندر جو اس کے میکینکس تھے وہ امپروو کر گئے، اور اس کی جو اس کو آپریٹ کرنے کا سسٹم تھا وہ بہت امپروو کر گیا 200 سال میں. تو یہ ایک ٹیکنالوجیکل فیسلٹی بھی حاصل تھی. ہم جب میس کمیونیکیشن، ابھی تو ہم اس کا ایک براڈ ویو لے رہے ہیں، جب ہم اس کے دوسرے ایریاز میں آئیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کمیونیکیشن میں اور میس کمیونیکیشن کی ڈیفینیشن میں ایک تھوڑا سا فرق ہے. میس کمیونیکیشن صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کو اکراس دی کنسیڈریشن آف کلر اینڈ کریڈ اینڈ نیشنز ایڈریس کرنا ہے. صرف یہی نہیں ہے. میس کمیونیکیشن میں ٹیکنالوجی کا بھی عمل دخل ہے. اٹ مسٹ بی میڈیٹڈ. اس کے لیے کچھ میڈیا اس طرح کا ہونا چاہیے جس کے ذریعے یہ ممکن ہو، کیونکہ ایک ٹیکنالوجی کے بغیر میس کمیونیکیشن شاید پاسبل نہیں ہے. آپ کتنی اونچی آواز میں بات کر سکتے ہیں اور کتنے لوگوں تک اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں، ظاہر ہے بہت محدود. لیکن اگر کوئی ٹیکنالوجی اویلیبل ہو تو آپ کئی ہزار لوگوں تک، کئی لاکھ لوگوں تک، اچھا آپ میں سے کچھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کئی کروڑ لوگوں تک، وہ بھی ٹھیک ہے، کئی کروڑ لوگوں تک آپ اپنی بات پہنچا سکتے ہیں پرووائڈیڈ ٹیکنالوجی. بغیر ٹیکنالوجی کے نہیں. وہ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کے ڈفرینٹ ایریاز ہیں. میس کمیونیکیشن کے لیے آپ کو ایک ٹیکنالوجی کا سہارا چاہیے. تو 200 سال میں جب پرنٹنگ پریس آیا تو وہ ظاہر ٹیکنیکس جو تھی وہ امپروو کر گئیں. تو یہ ارج بھی پیدا ہو گئی کہ یار کتابوں سے ہٹ کے بھی کچھ ہونا چاہیے پبلیکیشن کی دنیا میں. اس خواہش نے انسان کو فورس کیا کہ وہ ایک ایسی پبلیکیشن کی طرف جائے، ایسے پرنٹنگ پروسیس سے اتنا فائدہ اٹھائے کہ کوئی چیز چھوٹے اسپین میں، یعنی بار بار جو ہے اس کو پرنٹ کر کے کمیونیکیٹ کرنے کا کوئی سلسلہ نکلے. اس چیز نے اس کو ایک، جیسے ہم آج اخبار کہتے ہیں، اس چیز نے اخبار کا جنم لیا. The birth of newspaper was this instinct among the people that they should have some regular publication. Books were all right, but you see, you need time to have a book, a thinking process, a thought process, what the book should be, what it should be, the title, to whom should it address, and where should it be sent for the people, where it should be read the best and the most. But it would take a lot of time, even when the printing technology was available. But there was an urge, as the advancement was made in the printing technology, there was an urge, why not to have a process where you should have this
publication rather more regularly and quickly, and that in fact gave birth to what we today know as newspapers. Again, very interesting. Newspaper کا جو اس طرح سے وجود سامنے آتا ہے, it's very interesting. پہلا جو attempt ہوا اخبار نکلنے کا لندن میں, there is a little difference in the timing. Some say it is 1620. The first paper, Courant, لندن سے نکلا. 2 صفحے کا اخبار تھا اور 2 کالم اس کے بنے ہوتے تھے, اور اس میں کوئی ایسا کوئی آپ شاید اس وقت اگر آپ دیکھیں نہیں اس کو تو آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ, کیونکہ آج کل جس طرح کے اخبارات آپ دیکھ رہے ہیں اس سے بہت مختلف تھا. اس کا فونٹ ڈفرینٹ تھا, اس کی چھپائی بڑی مختلف تھی. 2 پیجز کا ایک وہ نکل آیا. اس سلسلے میں تھوڑا سا ایک اختلاف یہ ہے کہ جو ابھی ورلڈ نیوز پیپرز ایسوسیشن, دے ہیڈ دیئر میٹنگ ان ماسکو 2005. وہاں ایک صاحب نے ایک تحقیقی اپنا پیش کیا جو ریسرچ ورک تھا ان کا, کہ جو پیپر ہے یہ والا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کورنٹ کا, یہ ایکچولی 1605 میں اٹ واز براٹ آؤٹ. انہوں نے اس سلسلے میں بہت سارے شواہد بھی پیش کیے, اینڈ دی ورلڈ نیوز پیپرز ایسوسیشن دے ایگریڈ ٹو اٹ. سو جو اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ آج ہم اخبارات کی 400ویں برسی منا رہے ہیں. رائٹلی سو, بہت خوشی کی بات ہے کہ اخبارات کو نکلے ہوئے 400 سال ہو گئے. تو یہ اخبار تھا پہلا جو وہاں سے نکلا. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اخبارات کا سلسلہ جب لندن میں نکلا تو بات پھیلی کہ لندن میں کچھ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ایک چیز روز چھپتی ہے. یہ بات پھیل گئی تو اگلا جو ٹریس ہمیں ملتا ہے ایک پبلیکیشن کا اخبار کی شکل میں, وہ فرانس میں ہے, دی گیزٹ, 1631. کتنی پرانی بات لگتی. آپ نے شاید کبھی اتفاق نہ ہوا ہو آپ کو آج سے 10 سال پہلے کا کوئی پرانا اخبار پڑھنے کا. کبھی لائبریری تو نہیں گئے آپ؟ احتیاط کرتے ہیں آپ. لائبریری کبھی جائیں, آپ کو پتہ چلے گا وہاں پہ پرانے اخبارات کی. کراچی میں بھی بہت جو لائبریریز ہیں بڑی, ان میں اخبارات آپ کو ملیں گے, اسلام آباد میں ملیں گے, لیکن شاید لاہور میں لائبریریز ایسی ہیں جہاں پر آپ کو پرانے اخبار جو ہیں وہ مل سکتے ہیں. کم از کم 100 سال سے زیادہ پرانے اخبار مل سکتے ہیں. پنجاب پبلک لائبریری ہے, قائد اعظم لائبریری, اگر آپ جائیں تو بہت خوبصورت بلڈنگ ہے, اور جناح پارک میں, فاطمہ جناح پارک میں بنی ہوئی ہے. آپ کبھی اتفاق ہو لاہور جانے کا تو آپ جا کے دیکھیے, پرانے اخبار دیکھیے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ پرانے زمانے میں اخبار نہیں. پرانے زمانے سے ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ 100 سال پہلے کے اخبار کیسے ہوں گے, مگر آپ یہ دیکھیے کہ دی گیزٹ 1631 میں فرانس سے نکلا, اور اس کی جو ارلی, بالکل ویری فرسٹ کاپی تو نہیں, لیکن اس کی جو ارلی پبلیکیشن کی پہلے 1-2 مہینے کی کاپیز ہیں وہ وہاں پہ میوزیم میں محفوظ ہیں, اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً 400 سال پہلے جو اخبار نکلا اس کی حیثیت کیسی تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد اخباروں کا سلسلہ جو ہے وہ اور نکلتا رہا. یورپ کے مختلف حصوں سے اخبار نکلتے رہے. امریکہ میں جب یہ پرنٹنگ ٹیکنالوجی تھوڑی سی بعد میں یورپ سے گئی تھی, لیکن پھر وہاں پہ اس پہ کام بہت ہوا اور بہت تیزی سے اس میں ایڈوانسمنٹ ہوئی. لیکن جو پہلا اخبار کا ہمیں ٹریس ملتا ہے امریکہ میں, پبلک اکرنسز اس کا نام تھا اخبار کا, 1690 میں وہ نکلا. اس کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ ایک ہی دن نکلا, مگر آپ دیکھ لیجئے ہسٹری میں آنے کے لیے یہ ایک واقعہ بھی بہت تھا. یہ ایک ہی دن نکلا چونکہ امریکہ واز انڈر برٹش رول, اٹ واز اے برٹش کالونی ایٹ دیٹ ٹائم. دا گورنمنٹ ڈیڈنٹ لائک دا آئیڈیا بیکاز the Britisher they were aware what the newspaper means. اس لیے کہ لندن میں تو اخبار نکل آئے تھے in 1605, اور اس کے بعد یورپ میں بھی اخبار تھے, تو اخبارات کے نکلنے سے حکومتوں کو یہ تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا تھا کہ جب اخبار نکلتا ہے تو پھر حکومتوں کو اس کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. ایک پبلک اوپینین بھی بنتی ہے. پہلے تو پبلک اوپینین نام کی چیز کوئی ایسی خاص نہیں تھی, مگر جو میس کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوتی ہے تو پبلک اوپینین بھی جو ہے وہ ایک اپنی شیپ لینی شروع کرتی ہے, اور بہت سارے لوگوں کو یہ ایک جگہ مل جاتی ہے جہاں وہ اپنا اظہار کر سکیں اور دوسرے لوگوں کو بھی راغب کر سکیں کہ یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ گورنمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے
ذرا مختلف ہے اور یہ ایسا ہونا چاہیے بیکاز گورنمنٹ از مینٹ فار پیپل. تو یہ میڈیا کا ایک ہمیشہ سے اس قسم کا ایک پہلو رہا ہے. تو جب امریکہ میں نکلا یہ اخبار پہلا پبلک اکرنسز کب 1690 تو ایک ہی دن نکلا. اس میں بھی جو پہلا ہی دن تھا اس میں جو ایڈیٹر تھے انہوں نے کچھ گورنمنٹ کے خلاف کوئی بات کر دی اور کہا جی آج سے میں یہ اخبار نکال رہا ہوں. تو اگلے دن گورنمنٹ نے کہا جی آپ اخبار نہ نکالیے اخبار بند. پھر کچھ عرصے کے بعد 1-2 سال کے بعد امریکہ سے ریگولر اخبار جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو گئے. یہ جو اخبار جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ بوسٹن سے نکالا گیا تھا. پھر اس کے بعد امریکہ سے اخبارات نکلنے شروع ہوئے, پھر ایک پبلک اوپینین بننی شروع ہوئی. گورنمنٹ نے اس کے کچھ رولز سیٹ کر دیے. ان رولز کے انڈر پھر جہاں جہاں پہ برٹش کالونیز تھیں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جس کو ہم آج کل کہتے ہیں ڈریکونین لاز کہ پریس کو کہیں پہ آزاد نہ ہونے دیں, کیونکہ وہ تاریخ کا ایسا دور تھا جہاں پہ جو برطانوی حکومت تھی اس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے بہت ساری دنیا کے ملکوں میں. تو پھر انہوں نے ویسے ہی لاز بنائے. خیر ان لاز کے اندر بھی رہتے ہوئے جو پرنٹ میڈیا ہے اس نے بہت زیادہ گروتھ شو کی اور پبلک اوپینین ادر دین پولیٹیکل لینڈسکیپ بہت سارے دوسرے ایریاز میں, جیسے ہم نے کہا کہ اکنامکس کے ایریا میں, ٹیکنالوجیز کے ایریاز میں اخبارات نے اپنا جو تھا وہ مقام دکھایا. اس طرح پھر اخبار جو تھے وہ نکلتے رہے. 18ویں صدی میں بھی اخبار جو ہیں وہ نکلتے رہے. 19ویں صدی کے شروع میں 1803 سڈنی گیزٹ آسٹریلیا سے نکلا. اینڈ مائنڈ یو آسٹریلیا واز آلسو کالونی آف برٹش. خیر وہاں سے سڈنی گیزٹ کے نام سے اخبار نکلا اور اس کے بعد آسٹریلیا میں بھی اخبارات کی بہت ترویج ہوئی. Once the newspaper was there in Australia, in fact they knew no limit to bring out more and more. And today, if you can find in the history of newspapers, that some of the papers which were brought out from Australia, something like 200 years ago, they are still there. اور بہت پرانے اخبارات میں آپ کو یہ ملتا ہے کہ جو آسٹریلیا سے اخبار نکلے وہ ابھی تک قائم ہے. جس طرح برطانوی اخبار اور کئی یورپین اخبار ایسے ہیں جن کی عمر 200 سال سے زیادہ ہو چکی ہے. جب ہم اخبارات کے چیپٹر پہ آئیں گے تو ہم لوگ تفصیل سے اس کو دیکھیں گے. تو اخبارات کا وجود اس طریقے سے سامنے آتا چلا گیا. پھر جو پرنٹنگ ٹیکنالوجی تھی جب دیکھا کہ اخبار نکل رہے ہیں اور پھر اس میں بزنس بھی آ گیا. ظاہر ہے جب اخبار نکلے تو بہت ساری سائٹ سے اس میں ایک بزنس کا ایلیمنٹ بھی آ گیا. تو بزنس کے اس کو دیکھ کے تو اس کے اندر زیادہ ریسرچ آ گئی. ریسرچ کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو پرنٹنگ ٹیکنالوجی تھی وہ بڑھتی گئی اور نئے انداز کی جو پرنٹنگ تھی وہ سامنے آ گئی. پھر ان دی لاسٹ کوارٹر آف دا 19th century لائنوٹائپ ایک نیا پرنٹنگ پریس تھا جس میں لیڈ کے اس کو پگھلا کے دوبارہ سے آپ بنا لیتے تھے اور لائنز آپ کمپوز کر لیتے. اس سے پہلے جو تھے ورڈ کمپوز ہوتے تھے. ورڈ کمپوز ہو کے تو آپ پرنٹنگ کرتے تھے واز کوائٹ این اسائنمنٹ. بٹ ونس یو ہیو دس لائنوٹائپ یو کین کریٹ دی ہول لائن. یو کین کمپوز دا ہول لائن with this by melting the lead and putting it in certain areas. Is a technique. You can have the whole line and you can print the whole line. It was quite an easy process. It continued. The linotype continued for almost 100 years. Once it was there in the last quarter of the 19th century. Most part of the 20th century, these publications were on the linotype. مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ یہ جو ٹیکنالوجی تھی یہ بھی ایڈوانس کرتی گئی اور اخبارات بھی ایڈوانس کرتے گئے. آپ یہ دیکھیے کہ 1995 میں امریکہ میں جو ایک انہوں نے ریسرچ کی کہ اخبارات کی سرکولیشن کا کیا عالم ہے, کتنا اخبار کوئی پڑھتا ہے, کتنے اخبار بکتے ہیں دنیا میں. تو پتہ چلا کہ صرف جاپان میں 3 اخبار ایسے ہیں جن کی ڈیلی سرکولیشن 4 ملین سے اوپر ہے. 40 لاکھ سے اوپر ہے ڈیلی سرکولیشن جاپان کے 3 اخباروں کی. جرمنی کا ایک اخبار بلڈ BILD بلڈ جرمن اخبار تھا, اس کی سرکولیشن 4.5 ملین تھی. امریکہ میں سرکولیشن کم رہی, وہاں اخبار زیادہ تھے اپنے اپنے ایریا میں, لوکل لیول پہ اخبار تھے, ان کی سرکولیشن یورپین اخباروں سے ذرا کم رہی. جیسے USA ٹوڈے اخبار بڑا پاپولر وہاں کا, اس کی سرکولیشن 1995 کے جو اعداد و شمار اویلیبل ہے اس کے حساب سے 2 ملین تھی وہاں پہ. مگر جیسا ہم نے کہا یہ نہیں آپ سمجھے گا امریکہ میں لوگوں کو کچھ اخبار بیننے کی عادت نہیں.
The people in America are quite addicted to reading newspapers, but the circulation is not matching with the high circulation of European papers or Japanese papers, because they are more in number, and they talk more about the local issues, and that is one reason their circulation is confined and is rather less than the other papers. پھر بزنس کا ایک ایریا بہت زیادہ آ گیا اخباروں میں. جیسے ہم نے کہا کہ بزنس صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ اخبار چھپنے کے بعد بکتے تھے اور اس سے انکم ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں کہ جو ہی اخبارات آئے تو ساتھ ایک اور ایریا بھی آ گیا, وہ تھا ایڈورٹائزنگ کا. جب دیکھا گیا کہ لوگ اتنے اخبار پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے مختلف چیزیں جو بناتے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ذرا مشہوری ہو جائے اس بہانے سے. تو اس سے ایک جو کمرشل ایلیمنٹ تھا اخبار کی پبلیکیشن میں, ایڈورٹائزنگ کے نام سے آ گیا. ہم بہت ڈیٹیل میں کسی دن بات کریں گے کہ میس کمیونیکیشن اینڈ ایڈورٹائزنگ اس کا کس طرح سے آپس میں ریلیشن شپ ہے اور اس کی جو سارے اینگلز ہیں, اسپیکٹس ہیں, وہ کیا ہیں. لیکن یہ چیز جو تھی, یہ پرنٹنگ کے بعد جب کتابوں کے بعد اخبارات آئے تو اس کے ساتھ ہی ایڈورٹائزنگ جو تھی وہ بھی, اس کا وجود بھی دنیا میں آ چکا ہوا تھا. ابھی اسٹوڈینٹس یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری تھا اخبارات کا کافی. اب کتنا عرصہ ہو گیا, آپ یہ دیکھیے کہ ان دا ارلی پارٹ آف دا 17th سینچری جب اخبار نکلے, اور پھر تقریباً 300 سال اخبار جو ہے, جو پرنٹ کمیونیکیشن ہم کہیں گے کہ جو پرنٹ میڈیا کمیونیکیشن, جیسے آج کل ہم اس کو بہت اس طرح سے فریز کرتے ہیں, پرنٹنگ کی وجہ سے جو کمیونیکیشن ہوتی رہی اخبارات کے ذریعے, اور اخبارات خوب نکلے, پوری دنیا میں اخبارات نے دھوم مچا دی اور کئی حکومتوں کو بھی ہلایا. کئی جہاں پہ کالونیل رول تھا وہاں پہ چیلنج کیا رولرز کو, اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اٹیچ ہیں اخبارات کے ساتھ. لوگوں کا تھنکنگ پروسیس چینج ہو گیا, ان کی ہیبٹس چینج ہو گئی, لائف سٹائل چینج ہو گیا. ظاہر ہے جب اتنا نالج اکٹھا ہوا تو لوگوں کو ایسا احساس ہوا کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے انداز سے, رہنے سہنے کے انداز سے متاثر ہو سکتے ہیں, اور پھر ان ساری چیزوں کے ملنے سے ایک نیا کلچر اس طرح وجود میں. یہ سارا اخبارات کی مرہون منت ہے کہ اخبارات کی وجہ سے اتنا زیادہ امپیکٹ پڑا سوسائٹی پہ. اچھا, اس سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت ساری جابز بھی کریٹ ہوئی اخبارات کی وجہ سے پوری دنیا میں, یعنی ایسی جاب جس کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا. مثلا پرنٹنگ پریس میں, جب پرنٹنگ پریس ہی نہیں تھا تو کوئی جاب کا تو سوال ہی نہیں. جب پرنٹنگ پریس آ گیا تو پوری دنیا میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ یو وڈ فائنڈ پرنٹنگ پریسز, اینڈ کوائٹ اے فیو number of people are employed to manage a printing press. So it created a new vista for the people to have jobs, and very reasonable jobs. As the newspapers enjoyed high circulation, they started offering high wages to the people. And in the area of printing, now you had editors, you had reporters, you had desk staff. We will talk in detail over what the inside of a newspaper is. But here, we can understand, once the newspapers were there all around the world, they must have created jobs for tens and thousands of people in its different areas. اور اس کے بعد اس کی جو ڈسٹریبیوشن تھا اس میں بھی اور لوگ انوالو ہوئے, جیسے ہم کہتے ہیں ہاکرز ہیں. اس طرح سے جو نیوز ایجنٹس ہوتے ہیں جو اخبار لے کے چھپنے کے بعد اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ان کا وجود آ گیا پوری دنیا میں. ظاہر جب آپ کے پاس لاکھوں کی تعداد میں ایک چیز ہے جس کو آپ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے تو یو نیڈ اے ہول سیٹ اپ آف ڈسٹریبیوشن. کتنے لاکھوں لوگوں کو اس سے صرف روزگار ملا. جو باقی کی چینجز آئیں, جو تھاٹ پروسیس میں چینجز آئیں, جو لیونگ سٹائل میں چینجز آئیں اخبارات کی وجہ سے, پرنٹ میڈیا کی وجہ سے, دیٹ اپارٹ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم this technology and this print communication, print media, it was helpful in providing enormous number of jobs all around the world, because by the close of 19th century, newspapers were there perhaps in all the continents. In most countries there were newspapers, اور ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی جو تھے تقریباً اسی ٹائم پہ
نیوز پیپر سے. اس کے آگے ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں کب سے آنا شروع ہوئے اخبار. بنگال میں ہکیز گزٹ جو ہے اٹ واز اے بریک تھرو. جب وہ شروع ہو گیا یہاں سے تو پھر مختلف انداز میں یہاں سے بھی آنا شروع ہو گیا. اگین اٹ واز اے برٹش رول ہیئر. تو جب اخبارات نکلے تو ان کا رویہ بھی تقریباً ویسا ہی تھا جیسا باقی کالونیز میں برٹش کی تھا, اسے ملتا جلتا سا تھا. پھر وہ ورنیکولر میں آ گیا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اخبارات میں کیسے یہ ایک پورا فیز گزرا. اخبارات کہاں کتابوں سے شروع ہوئے اس کو کمیونیکیٹ کرنے, پھر اخباروں میں ہم 300 سال کے قریب پرنٹ کمیونیکیشن dominated the world in those 4-5 centuries, ever since this printing process was invented by Gutenberg. انہیں کتنا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو روزگار ملا, ان کی اس کاوش کی وجہ سے, ان کی اس محنت کی وجہ سے کتنے لوگ جو تھے وہ ایک باعزت ذریعہ روزگار انہیں ملا, اور کتنی سوسائٹیز پہ اس کا فرق پڑا, پورے کلچرز پہ اس کا فرق پڑا, اور بہت ہم آہنگی پیدا ہوئی انسانوں کے درمیان. بعض ایجادات اسٹوڈنٹس واقعتاً ریولوشنائز کر دیتی ہیں پوری زندگی کو, پورے گلوب کو. انہوں نے, یہ کوئی ایسی ایجاد نہیں تھی کہ کوئی چھوٹی سی ایجاد ہے اور اس سے یہ بہت بڑی ایجاد تھی. پرنٹنگ پروسیس کو جاننا اور اس ٹیکنالوجی کو لے کے آنا, اس پہ آپ تھوڑے عرصے کے لیے غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اٹس مور دین واٹ آئی ایم سیئنگ. اس کے بعد دیکھیں اس کی کئی جہتیں نکلی. اینی ویز پرنٹنگ سے جو اب ظاہر ہے جیسے ہم نے کہا کہ کوئی چیز اسٹیٹک بہت ہمیشہ تو رہ نہیں سکتی. اب پرنٹنگ کا بھی ایک سیچوریشن پوائنٹ جو تھا وہ آ گیا, اور اسی دوران سائنٹسٹ یہ سوچنا شروع ہو کہ کمیونیکیشن کا کچھ اور موڈ بھی ڈھونڈا جائے. پرنٹنگ کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر سائنسدان بہت عرصہ غور کرتے رہے. ایک پورا بہت سارے سائنٹسٹ کا مل کے اس میں کنٹریبیوشن ہے. اس میں کسی ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا, لیکن ایک صحرا ہے جو ایک آدمی کے سر بندہ ہے. اب وہ ہیں گیلیلیو مارکونی. کیا کیا انہوں نے ریڈیو ایجاد کیا. جیسا ہم نے کہا کہ ریڈیو کی ایجاد میں مختلف سائنسدانوں کا رول ہے. بعض اوقات یہ اس پہ ڈیٹیل میں جائیں تو کنٹروورسی بھی ہے ہسٹری کی بک میں کہ ریڈیو ایکچولی کس نے ایجاد کیا, لیکن بہت سارے لوگ متفق ہیں کہ گیلیلیو مارکونی جو ہیں انہوں نے 1895 میں تجربات تو ہو رہے تھے کہ آواز کو دور پہنچایا جائے, کچھ کمیونیکیشن ایسا ہو کہ آواز کی لہریں اس کو لے جائیں دور تک. اس سے پہلے تھرو دا وائر کمیونیکیشن پاسبل ہو چکی ہوئی تھی, جیسے ٹیلی گرام بھیجتے ہیں, ٹیلی گرافک تھی. لیکن آواز جو بغیر کسی وائر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائے, جیسے آواز ہے نا جیسے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن میں یہ نہیں, ایک ایسی آواز کہ میں اس کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں اور آپ شاید اس وقت سکھر میں بیٹھے ہوئے, کچھ تو منڈی بہاؤدین میں بھی, اور آواز سن رہے ہیں. کچھ ایسا سلسلہ ہو کہ آواز وہاں تک پہنچے. یہ والی ایک ٹیکنالوجی کی بات ہے. تو مارکونی جو تھے اٹیلین تھے, بعد میں یہ انگلینڈ میں سیٹ ہو گئے, آئرلینڈ میں سیٹ ہو گئے. انہوں نے 1895 میں بہت سکسیسفلی آواز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کا, یعنی آپ یوں سمجھے کہ سینکڑوں میل دور بھیجنے کا کامیابی سے تجربہ کیا. 1900 میں انہوں نے اکراس اٹلانٹک وائس سگنل بھی بہت سکسیسفلی بھیجا, اور اس کے بعد اس کے اوپر بس تھوڑا عرصہ اور تجربات ہوئے, اور ان 1920 ریڈیو اسٹیشن قائم ہو گئے. یعنی اتنا ڈیولپمنٹ ہو گئی اس میں جو مشین تھے وہ اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ 1920 سائنٹسٹ were able to have a sort of ریڈیو اسٹیشن جہاں سے آپ یوں سمجھیے کہ ریگولرلی نشریات جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں, مختلف قسم کی بات کر سکتے ہیں, میوزک سنا سکتے ہیں لوگوں کو جو ریکارڈڈ
میوزک اویلیبل تھا, وہ سنا سکتے ہیں لوگوں کو. اٹس آل میس کمیونیکیشن. واٹ اے چینج فرام اے لانگ printing communication, you are now shifting to voice communication. And now you are addressing far more people as compared to the printing technology. What you were addressing the people through printing technology, now through these waves technology, through this availability of radio waves, now you are capable of stepping into a new area of mass communication, I would say. اس کے بارے میں جب وائس کا آنا شروع ہوا تو بہت زیادہ رجحان ہو گیا کہ اس ٹیکنالوجی کو زیادہ آپٹ کیا جائے. لوگوں نے چھوٹے چھوٹے ریڈیو اسٹیشنز لگانے شروع کر دی پرائیویٹ. اس وقت کوئی ایسا کوئی محسوس نہیں ہوا کہ کوئی لباس, چونکہ وہ اکوپمنٹ اویلیبل تھے تو وہ لگا کے لوگوں نے اپنے ریڈیو اسٹیشن بنانے شروع کر دیے 1922 میں. اچھا اب دیکھیے امریکہ جو تھا ٹیکنالوجی کے ایریا میں زیادہ, ان دا مین ٹائم امریکہ واز نو مور کالونی آف برٹش. اس کے بعد وہاں پہ سائنٹیفک ورک اپنا شروع ہو گیا, تو وہاں پہ سائنس نے اور کمیونیکیشن کے جو ڈیولپمنٹ ہوئی بعد میں, جو گروتھ ہوئی مڈل آف دا 19th سینچری آن ورڈ, جو کمیونیکیشن میں گروتھ ہوئی اس میں امریکن اسکالرس کا پھر بہت رول ہے. یہ جو مارکونی نے جو ایکسپیریمنٹ کیا یہ بھی ود دی ہیلپ آف امریکن پیپل, امریکن سائنٹسٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ کام کیا. اس میں جو انسان بھی تھا, لیکن ونس اٹ واز پیٹنٹڈ, یہ پیٹنٹ ہو گیا جب ریڈیو کا سلسلہ کہ یہ بن سکتا ہے, اور مارکونی نے ہی اس کو پیٹنٹ کروا لیا تھا. جیسے ہم نے کاپی رائٹ کی بات کی تھی پچھلے لیکچر میں, اس طرح کہ آپ یہ وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کمپنی بنائی اور اس نے اس کو پیٹنٹ کر لیا, پھر وہ کمپنی ہی اس کا کام کر سکتی. لیکن ریڈیو اسٹیشن جب قائم ہونا شروع ہوئے چھوٹے چھوٹے, تو اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ گورنمنٹ سے اجازت لیں, ایسا تصور نہیں تھا. بس آپ نے لگا لیا ریڈیو اسٹیشن, اب آپ باتیں کریں جیسا بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی روک ٹوک اس پہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو اطلاعات وہاں پہنچا, لوگ شوق سے سنتے بھی تھے اس کو لگا کے, جس بھی فریکوینسی پہ ان کو اویلیبل ہو جاتا تھا. نیا زمانہ تھا, وہ اس کو انجوائے کر رہے تھے کس طرح سے. ہم بات کر رہے تھے کہ 1922 میں نیو یارک میں ایک ریڈیو اسٹیشن نے ایک 10 منٹس کا پروگرام کیا. یہ میں آپ کو خاص طور پہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس کی دیر از اے سگنیفیکینس آف دس پوائنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ان 1922 when a radio station in New York broadcast a 10-minute program. It was about a cooperative store, cooperative apartments in the Jackson Heights, New York. What is significant about this? For broadcasting, for airing this 10 minutes talk on this apartments, the radio station charged some money, precisely $50. That is regarded as very first commercial program on radio. Since it is in the living memory, I mean from the 19th century, you have a recorded history. So it's quite, all the evidence are available. This was perhaps the first time that a radio station charged some money for airing a program. And this opened students' gates for a new era in voice communication, in radio communication, and that was again to enlarge the scope of advertising. In the print, the advertising area was flourishing for the last 200 years or so, but with the advent of radio, the advertising, I mean, you're quite familiar with now how many times in a day you listen to different advertisements on radio and now the television. It started in 1922. Again, no regulations were applied. But you see, when the governments saw that this is an area where money is exchanging hands, no government can remain oblivious of this. Why not to tax here and get some money? Why not? As a common practice with the governments. So when it started at some larger scale, the money started exchanging hands on different radio stations. The American government
was the first to impose some sort of regulations in 1927. And from that time, this legislation which they did, and they in fact founded Federal Radio Commission. And later on they changed it to Federal Communications Commission, FCC, which regulates the whole this electronic media in America, and telephone and telegraphs as well. Now you need to obtain a permission from FRC to have a radio station. Before that, you are free to have just purchase equipment from the market and start having your own radio station. But from there onward, you needed to have a permission. And then this sort of laws were enacted by almost all the governments. Now, there is hardly a place in the world where you can have a radio station without obtaining the permission from the government concerned. You need to have it. And it is there, once you get the license to have a radio station, you are automatically under those rules and regulations you have to abide by to have an organized way of communicating to the people through radios. But the point here is that after printing books, printing newspapers for centuries, there was a breakthrough, and now you had this radio station. We are in fact talking in these early lectures about, and we are having an overview of mass communication, how the mass communication in fact enlarged its scope, its area, and how the growth in fact took place. We will come specifically on all these topics in the coming sittings. Well, radio station was very popular in their age, in 30s, in 40s and 50s. People were crazy about listening to radio stations and advertisements, programs, talk shows, documentaries, مزاحیہ program بھی ہو رہے ہیں, اور اس کے اوپر news was perhaps the most important area of the radio stations. اس سے جو میس کمیونیکیشن تھا اس کا اسکوپ بہت ہی بڑھ, جو ہمارا جو سبجیکٹ ہے میس کمیونیکیشن کا, ریڈیو کے آنے سے اسٹوڈینٹس, جو ویسے تو اخبارات کے آنے سے بھی بہت زیادہ فرق پڑا تھا ایز کمپیئر ٹو دا ٹائم بیفور نیوز پیپرس, بٹ وین ریڈیو کیم, the area of mass communication became very important for the governments, for the people, for societies, because now it was having an enormous impact on the life of people. اچھا, ریڈیو کے آنے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹس جس چیز کا ہم نے نوٹس کیا, جو چیز ساتھ ہی ساتھ آئی, بہت زیادہ عرصہ نہیں لیا ریڈیو کے آنے کے بعد, کوئی 10-15 سال کا واقعہ ہوگا ریڈیو کے آنے کے بعد, کہ بہت ہی کامیابی سے سائنٹسٹ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. امیج, ابھی تو آپ آواز سن رہے تھے, آپ نے ایک چھوٹا سا ڈبا ہے, ڈیوائس ہے, آپ نے اس کو آن کیا, چھیڑا تو اس میں سے ایک آواز آ گئی اور کمیونیکیشن ہو آواز کے ساتھ کی. اب سائنٹسٹ تو ان کا تو یہی شوق ہے نا کہ وہ نئی سے نئی چیزیں جو ہے متعارف کروائیں. سائنٹسٹ دے ہیو دیئر اون ایریا آف انٹروڈیوسنگ مور تھنگس ٹو دا پیپل. ونس ریڈیو واز دیئر, ناؤ دے ور تھنکنگ ہاؤ ٹو ٹرانسمٹ امیجز ود وائس. اگر آواز کے ساتھ تصویر بھی چلی جائے تو کیا حرج. ان لائنس پہ سائنسدانوں نے سوچنا شروع کر دیا. It didn't take long. In 1927, a very successful experiment was done to transmit image from one place to another electronically. ایک میکینیکل ٹیلی ویژن جو تھے وہ بننا شروع ہو گیا, لیکن اس میں ان کو ٹائم یہ لگا. پھر سیکنڈ ورلڈ وار آ گیا, میڈ وار. سیکنڈ ورلڈ وار کے آنے کے بعد جو سلسلہ تھا گروتھ کا, یہ رک گیا. لوگ سارا یورپ اور سارا مختلف جگہوں پہ, ایشیا میں, افریقہ میں, اور بعد میں امریکن اس میں انوالو ہو گئے. ساری دنیا میں ایک لڑائی پیدا ہوگی, تو وہ جو ایک سائنٹیفک گروتھ تھی, جو سائنٹسٹ کام کر رہے تھے, وہ رک سی گئی. لیکن 40s میں جب یہ لڑائی ختم ہوئی, مڈل آف 40s, جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی, تو پھر سے انہوں نے سوچنا شروع کر دیا اس کے اوپر. اور پھر چونکہ
اس دوران امریکہ میں تو کام ہوتا رہا بیکاز دے ور اوے فرام دا وار فار بیٹر پارٹ آف دا ٹائم ان دا وار واز دیئر. وہاں پہ یہ کام ہوتا رہا. تو وہاں پہ جو ٹی وی ٹیکنالوجی تھی یہ ایڈوانس ہو گئی, اور جب وار ختم ہوئی تو امیرکنز ور دیئر ٹو ہیو دس ٹیلی ویژن اسٹیشنز. اس سے پہلے یورپ میں تھے, لیکن وہ اس کے فوراً بعد وار کے بعد وہ اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا ان کا. امیرکنز میں پھر سے ٹی وی اسٹیشن آنے, ٹی وی اسٹیشن کے آنے سے دیٹ واز اے میریکل. ناؤ یو آر ہیونگ اے وائس, یو آر آلسو ہیونگ اے امیج. So what we were talking as accuracy, as we were going through the terminology for this mass communication, we were also talking about one term accuracy last time. جب یہ امیج آنا شروع ہو گیا آپ کے پاس آواز کے ساتھ ساتھ, تو جو ایکوریسی آف انفارمیشن تھی اس کی ایکوریس بہت بڑھ گئی. کیونکہ اب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو آپ سن رہے ہیں. فرض کریں آپ نے ریڈیو پہ سنا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, تو آپ اپنی امیجنیشن سے سوچ سکتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کس طرح کا ہوا ہوگا. بٹ وین یو کین سی دا امیجز آف دا ایکسیڈنٹ, یو ان فیکٹ کیم ٹو نو the exact and quite accuracy of the event. کمیونیکیشن کا یہ بریک تھرو جس میں آواز کے ساتھ امیج بھی آپ کو میسر ہو, کمیونیکیشن میں آپ سورس سے سینڈر تک یہ والی چیز اویلیبل ہو, اس سے پھر سوسائٹیز کے اوپر جو فرق پڑا وہ ہم سب اس چیز کو اس کو وٹنس کرتے ہیں, اور آج بھی ہم اس کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. سو یو سی اسٹوڈینٹس کس طرح یہ ٹریول کیا, جو میس کمیونیکیشن کا یہ والا جو ایریا تھا, کس طرح بلاک پرنٹنگ سے, ہاتھ کے لکھنے سے, بلاک پرنٹنگ سے پرنٹنگ پروسیس کی طرف جس میں موویبل مٹیریل آپ کو اویلیبل تھا, وہاں سے پھر کتابوں کے ذریعے آپ نے کمیونیکیشن کیا, پھر اخبارات آ گئے, پھر اس کے بعد کس طریقے سے ریڈیو کا وجود ہوا. اور اٹ از سو انٹرسٹنگ ٹو فائنڈ کہ کس طرح میسز کو اپنے فولڈ میں کمیونیکیشن کا پروسیس لیتا چلا گیا, اور میس کمیونیکیشن جیسا ایک سبجیکٹ ویری کلرفل, ویری انٹرسٹنگ, اینڈ آئی وڈ سے آلسو لٹل کمپلیکس. آپ کہتے ہیں زیادہ کمپلیکس, اور رائٹ, یہ وجود میں آنا شروع ہو گیا. پھر اس میں گورنمنٹس انوالو ہوئیں, پھر سوسائٹیز انوالو ہوئیں, پھر سارے لوگ انوالو ہوئے. اس کے اتنے اسپیکٹس ہیں کہ یو نیڈ سم ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ. وی ول ٹرائی ٹو کمپریہینڈ دا ہول آف دس میس کمیونیکیشن ان دس کورس, اور اس کے بعد ون بائی ون وی ول ٹیک ڈفرینٹ ایریاز جو ہیں میس کمیونیکیشن کے, وہ کس طریقے سے آپریٹ کرتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان سے وی آر بینیفیٹڈ بائی دوز ایریاز. اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے پاس ایک اور ٹرم جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے. لاسٹ ٹائم وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ایکوریسی, اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی ایبسلیوٹ ایتھکس کی, پھر ہم نے ایکوریسی کی بات کی تھی. ایک ٹرم ہے جو میس کمیونیکیشن میں بہت یوز کرتے ہیں, اپاتھیڈ. اپاتھیڈ کا ورڈ آپ نے سنا ہوگا, یہ میس کمیونیکیشن میں اخبارات میں بہت آتا رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریسز کی بنیاد پہ آپ ڈسکریمنیٹ کریں لوگوں کو. یہ ساؤتھ افریقہ میں جب برٹش, اگین ساؤتھ افریقہ میں برٹش کالونی, وہاں پر یہ بڑا فرق تھا کہ یہ گورا ہے یہ کالا ہے. بہت لمبا عرصہ انہوں نے اس کو بھوگتا کہ گورے الگ رہیں گے, کالے الگ رہیں گے, جہاں پہ گورے ہوں گے وہاں پہ کالے نہیں جائیں گے. یہ دس از کالڈ اپاتھیڈ. اس کے خلاف بڑی اسٹرانگ اسٹرگل ہوئی, لیکن پھر 90s میں جا کے اٹ واز ڈیفیٹڈ, اینڈ دا ورلڈ اینڈ دا وائٹ پیپل came to understand that all the people without color they have the same talent, they have same rights, and they must live the way all people in the planet should live. No discrimination on the basis of races. We note this as apartheid. اگر آپ اخبارات میں کبھی پڑھیں, ریڈیو پہ, ٹی وی پہ یہ سنیں apartheid کیا ہے, تو you should understand this means racial discrimination. It's no more. It started from South Africa, اور اب وہاں پر ایسا نہیں ہے. ویسے بھی اب انہوں نے آزادی لے لی ہے, اور وہاں پر اب ایسا کوئی فرق نہیں ہے. اب ایکچولی دنیا میں کسی اور جگہ پر بھی ایسا نہیں پایا جاتا, لیکن اگر کہیں ہسٹری میں اس کا ٹریس ملے تو اٹ از نوٹڈ ود اپاتھیڈ. Students, we would continue talking about different areas of communication one by one, and we would also try to understand these terms in the coming sittings. Till then, Khuda Hafiz.